अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम्स में अपने ज़्यादातर बात होती है मसाइल के हवाले से, और कई प्रोग्राम्स आप पिछले देख चुके हैं जिसमें अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और आज क्योंकि जुमे का दिन है, सैयदुल अय्याम जुमे के दिन को कहते हैं, दिनों में सबसे बड़ा दिन है, बड़ा अफजल है, और आज के दिन की मुनासबत से कोशिश ये होती है कि हम प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ करें। जो हमारा रूटीन का प्रोग्राम है उससे थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो तब्दील किया जाए, और जो दुनियावी मामलात हैं उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहती है। फ़र्दन फ़र्दन बहुत सारे मामलात पर हम बात करते हैं। जो दीनी मामलात हैं इसको भी समझने की अशद ज़रूरत है। तो कोशिश यही है कि अपने इस प्रोग्राम्स के ज़रिए तमाम ही मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो आज के दिन की मुनासबत से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बड़ा ख़ास दिन है और इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ अब क्योंकि माह मुबारक भी, रमज़ान मुबारक हम उससे करीब तर होते जा रहे हैं, तो उससे पहले जो करने के मामलात हैं, और ये जो माह रजब और इसके बाद जो आने वाला महीना, फिर रजब, शाबान और दिन रमज़ान, फिर माह मुबारक आ जाएगा, तो इससे पहले जो अपने मामलात हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको समझने की हमें ज़रूरत है। इसी मुनासबत से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। आज का प्रोग्राम, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि जो रोज़ाना का प्रोग्राम है उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो आज हमारे साथ इसी मुनासबत से मुफ्ती ज़ाहिद असलम रज़वी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। माह मुबारक में जितनी हमारी ट्रांसमिशन खुसूसी रही उसमें हमारे साथ शरीक रहे सारा अफ्तार के औकात में। तो आज जुमे के इस मुबारक दिन पर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अनस रज़ा क़ादरी, बड़े खूबसूरत आवाज़ रखने वाले नौजवान नातख़्वां हैं, और माह मुबारक की जो ट्रांसमिशन जिसका मैंने तस्करा किया, जो कि 21 न्यूज़ का खासा रही, उसके अंदर हमारे साथ यहाँ पे शरीक है, आज भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अनस प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ आज के दिन की अहमियत और फजीलत के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिए, और उसके बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दिनों की भी अहमियत है, और ये जो अब आने वाले जो चंद अय्याम हैं इनकी भी बड़ी अहमियत और फजीलत, और फिर माह मुबारक से करीब तर होते जा रहा है। तो उससे पहले जो करने के काम है, मामलात की दुरुस्तगी क्योंकि ज़रूरी है, वो कैसे रखना है, कौन से अमाल को इख्तियार करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ की एक तैयारी होती है, इम्तिहान से पहले एक तैयारी होती है। अब ये माह मुबारक के लिए ख़ुद को तैयार करना ज़रूरी है, तो वो तैयारी किस तरह की जाए, मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ आपका और पूरी K21 टीम का, कि जिनकी मोहब्बत की बदौलत, जिनकी वसातत से मुझे इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का मौका मिला। अल्लाह कबूल करे। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज के जो दिन है, जिस तरह आपने इंट्रो में फरमा दिया कि ये सय्यदुल अय्याम है और अल जुमातु यौमुल ईद। हुज़ूर ने फरमाया कि मोमिनीन के लिए जुमा ईद का दिन होता है, क्योंकि ईद का मतलब होता है कि मेहनत का सिला मिलने का दिन, खुशी का दिन, मसरत का दिन, फ़रत का दिन। तो इस दिन में पूरे अपना हफ्ते की जो इनामात होते हैं, जो हमने कोशिश मेहनत की होती है, इस दिन में जब हम अल्लाह की बारगाह में एक सफ़ में मुत्तहिद होकर इत्तिहाद की सूरत में, इत्तिफाक की सूरत में खड़े होते हैं, अल्लाह की बारगाह में क़याम के लिए हाथ बांधते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम मिलता है। वो इनाम होता है मग़फ़रत का, वो इनाम होता है दुआओं की कबूलियत का। तो आगे माह मुबारक आने वाला है, जिसे हम रमज़ान मुबारक कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुबारक से पहले महीने की भी बड़ी ख़ास अहमियत बयान फरमाई है। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना, कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान में हमें बरकतें अता फरमा और रमज़ान तक हमें पहुँचा दे। क्यों? इस दुआ के अंदर एक ही मैसेज, एक ही पैगाम है कि रमज़ान की कितनी अहमियत है। रमज़ान मुबारक में अभी 2-3 महीने हैं, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि रजब और शाबान जो हैं, ये महीने ऐसे हैं कि रजब शहरुल्लाह, शाबान शहरी और रमज़ान शहर उम्मती। हुज़ूर ने फरमाया कि ये जो रजब का महीना ये अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना मेरा महीना है, रमज़ान का महीना मेरी गुनाहगार उम्मत का महीना है, क्योंकि इसमें बंदा चीज़ बोता है, ठीक है। फिर आ जाएगा तैयार करने का महीना, वो है शाबान का महीना।
پھر جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ہے کاٹنے کا مہینہ. سبحان اللہ. آپ نے جتنی زیادہ تیاری کی ہوگی، جتنا زیادہ آپ نے آباشی کی ہوگی، جتنا زیادہ آپ نے اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے رکھا ہوگا اس کے مطابق ہی لیں گے. تو بہرحال ماہ رجب بھی آنے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ گنتی کے چند مہینے ہیں وہ ہیں 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ وہ ہیں 12 مہینے. اور اس میں یہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا راستہ بتاتا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اب یہ تیاری کی بات ہے کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اب میں آپ کو یہاں پر علماء اکرام کے اپنا اقوال بتانا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس آیت کے تحت لکھا. سب سے پہلے ہم چلیں گے تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 187، تفسیر تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 365، تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45، تفسیر ابن کثیر ابن عساکر جلد نمبر 45 ہے، البدایہ والنہایہ ہے. اور امام کستلانی کو پڑھ لیجئے، امام غزالی کو پڑھ لیجئے. انہوں نے کیا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو حکم دیا گیا ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے رجب کا مہینہ. تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. تو کیا مطلب ہے؟ آپ نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور رہ کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور رہ کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو. کیونکہ ہم نے اپنے عوام کو یہ تو بتایا ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ عبادت کی جائے تو بڑا ثواب ملتا ہے. تو آج ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان اور رجب ہے، رجب کے مہینے میں بھی اگر ہم آ کر اللہ رسول کی تابعداری نہیں کریں گے تو کتنا ظلم ہوتا ہے. علماء کرام نے یہاں پر بھی لکھا، معجم اوسط جلد نمبر 5 کے اندر موجود ہے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے کہ اور امام محمد بن محمد امام غزالی نے بھی لکھا، امام کستلانی نے بھی لکھا. فرماتے ہیں کہ جس طرح اس مہینے کے اندر نیکی کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے تو گناہ کرنے کا بھی دگنا گناہ ملے گا. اس میں گناہ کرنا بھی گناہ عظیم ہے. بہرحال جو پیغام ہے وہ یہی جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے تیاری کی جائے اور رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی کمر باندھ لیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو برقرار رکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے قیام کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے جو رات کو تراویح پڑھنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے روزے رکھنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ رجب کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرو، کیونکہ جو بندہ رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کو 7 سالوں کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، بہت خوبی. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، اسکیجول بنائیں. جیسے ہر دنیاوی کام کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کے گھر جانا ہے، اس کی سب تیاری ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ نے دینی معاملات کے اندر بھی اپنی تیاری کرنی ہے اور ایک اسکیجول بنانا ہے. ایسا ہی ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اب انسان کا مزاج کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مشقت برداشت نہیں کر پاتا، ذہنی طور پر اس کو اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا پڑتا ہے پھر اس طرف جاتا ہے. اور یہاں پر تو کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، بڑی کوتاہیاں کمیاں رہ جاتی ہیں، آسان راستہ تلاش کرتے ہیں، آسان نیکیاں تلاش کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کہ وہ آسان طریقے کیا ہو سکتے ہیں جو ہماری فرض عبادات ہیں اس کے علاوہ کون سے اختیار کر سکتے ہیں معاملات جس کے ذریعے جو ہے وہ معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں. استغفار اور اس کے علاوہ اور کون سے ایسے راستے ہیں جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں. بالکل جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک آسان طریقہ بتایا، حضور نے فرمایا کہ پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے میں تمہیں ایک ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو پڑھنے میں تو بالکل آسان ہے، اور لیکن جب کل قیامت کے دن انہیں نام اعمال کے لیے پیش کیا جائے گا، ترازو پہ تولا جائے گا، تو فرمایا کہ ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ نیکیوں والا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ. فرمایا یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب یہ 4 چیزیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ پڑھنے میں زبان پر تو کوئی ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہاں پر میں ایک اور بھی کول بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جب ایک صحابی رسول ہے شکایت کرنے کے یا رسول اللہ غربت ہے، فاقہ ہے، یہ جاتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا تمہیں میں
ایک عمل بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہی وظیفہ سب سے پہلے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ جب آپ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، سیدہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ سجدے میں گئیں تو رکوع کے اندر جانے سے پہلے آپ گر گئیں، آپ نے دیکھا ان کے فاقے کا عالم تھا، اور پھر وہی سیدہ یہی عرض لے کر حضور کی بارگاہ میں گئیں، تو جب سامنے دیکھا تو صحابہ کا مجمع تھا، آپ واپس آ گئیں، کیونکہ مردوں کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں جاتی تھی، تو حضور خود فارغ ہو کر رات کو تشریف لے گئے، تو پوچھا اے فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کرنے لگیں کہ ابا حضور میں اس لیے آئی تھی کہ میں فاطمہ الزہرا آپ کی لخت جگر ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، میں چکی بھی چلاتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی پالتی ہوں، اور پھر میں سبحان اللہ اور اللہ کا ذکر بھی کرتی ہوں، عبادت بھی کرتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، میں اس غرض سے آئی تھی کہ آپ مجھے وہ مال غنیمت میں سے کوئی ایک لونڈی دے دیں کہ جو میری خادمہ بن جائے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا میں دینے کو تو پوری کائنات دے سکتا ہوں، مگر دیکھو محمد مصطفیٰ کی عدالت کہ میری بارگاہ میں جو مال غنیمت آیا تھا، جو بدر کے غریب صحابہ تھے وہ آئے، میں نے سب کچھ بانٹ دیا، لیکن میں تمہیں ایک چیز قیامت تک کے لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ جس کا فائدہ اٹھاتے رہنا۔ عرض کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس وظیفے کو پڑھتی رہو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس وظیفے کو اتنا عام کیا کہ آپ کو زندگی بھر کبھی بھی کسی محتاجی کا سامنا نہیں رہا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہوا وہ وظیفہ کرتا رہا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی آخری رات تھی تب بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ اتنا ہوا کہ جب تک میں یہ استغفار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھ پر انعامات کی برسات ہوتی رہی۔ تو یہ بہت مختصر سے وظائف ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو استغفار کی بات کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہی حکم دیا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر یہ کہے، اس رجب کے حوالے سے بھی خصوصی دعا فرمائیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب کلیہ سریہ جہریہ اور ظاہریہ و باطنیہ، اس طرح کے الفاظ ہیں جس کی اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں میں ان سب کی معافی کا طلبگار ہوں، میرے پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے ظاہر گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما۔ علم والوں نے، صوفیان عشق والوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ مالک و مولا جو ہمارے تصورات کے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما، جو تخیلات کے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما، جو قول و قرار کے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما۔ تو دل جو ہوتا ہے اس پہ زنگ لگتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس زنگ کو اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فرمایا کہ پورا دن گزارنے کے بعد جب آپ رات کو اپنے بستر پہ جاتے ہیں نا تو پورا دن آپ کوشش تو کرتے ہیں کہ ضمیر کو سلائیں، مگر ضمیر سوتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جگاتا ہے تمہیں سلانے سے پہلے، جب بستر پہ جاؤ گے، جب اپنی چارپائی پہ جاؤ گے تو یہ ضمیر تمہیں ابھارے گا، بار بار ابھارے گا کہ تم نے کیا کیا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، بل الانسان والا نفس بصیرہ ولو القا معاذیرا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی۔ فرمایا کہ بندے جتنے بھی بہانے بناتے رہیں کہ جی یہ میں نے صحیح کیا، میں نے صحیح کیا، لیکن ضمیر سوتا نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ضمیر اس بات پہ ہمیں ابھارتا ہے کہ تم نے آج کے دن میں جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگو، وہ معافی کا راستہ ایک ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، جتنے گناہ کیے ان سے معافی مانگیں، آگے کے لیے تیاری کریں کہ مالک پچھلے گناہوں کے تو ہم نے معافی مانگ لی ہے، آگے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور رمضان کی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مفتی زاہد اسلم صاحب نے بڑی تفصیل سے تمام معاملات کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور جو کرنے کے کام ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کی درستگی کے حوالے سے خاص طور پہ بڑے کھل کر ان تمام چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ اچھا جی، اب سلسلہ ہمارا گفتگو کا جاری رہے گا ماہ رجب کے حوالے سے، اور پروگرام میں مزید گفتگو کی جائے گی، اور اب میں گزارش کروں گا محمد انس رضا قادری سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی انس، بسم اللہ۔ اللہم صلی علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں،
آزمی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا نا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ عادل میں تجھے رکھ لوں بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی آج کے دن یعنی کہ جمعے کے دن کے حوالے سے, اس کی اہمیت اور فضیلت پہ ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں پروگرامز میں, اور ساتھ ساتھ اب ماہ رجب کا کیونکہ آغاز ہوگا اس کے حوالے سے کن چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے. ماہ رمضان سے پہلے کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کی, اور اس ماہ کی کیا اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب, تشریف فرما ہے, اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے تھے. مفتی صاحب فرمائیے, جیسے دعا کے حوالے سے آپ نے بڑے تفصیل سے گفتگو کی کہ دعا مانگنی ہے, ذکر اور اذکار کو شامل رکھنا ہے اپنے معاملات زندگی میں, لیکن لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہیں, آج کے دن کے حوالے سے بھی ارشادات ہیں, وہ وقت بتایا گیا ہے کہ جس وقت دعا کی قبولیت ہوتی ہے, پہلے ذرا اس کے بارے میں بتائیے, پھر ماہ رجب کے حوالے سے چاہوں گا ان ساعتوں کے بارے میں ذرا تذکرہ ضرور. بسم اللہ. جمعے کے دن جو ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اللہ کا بندہ جب بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار سنتا ہے, لیکن تمام ایام میں ایک دن کو فضیلت دی گئی, تمام شبوں کے اندر کسی ایک رات کو فضیلت دی گئی. وہ جو رات ہے وہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہے, اس میں جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ویسے بھی تنہائی کے وقت جب اللہ کو یاد کیا جائے, وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے, رات کا تیسرا پہر, وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو کہ میرا بندہ کس قدر میرے پیار میں مستغرق ہو گیا ہے کہ پوری دنیا تو سو رہی ہے لیکن یہ مجھے منا رہا ہے, میری رضا حاصل کر رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ یہ بندہ اکیلا تنہائی کے عالم میں جب مجھے یاد کرنے آیا ہے تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے, اور بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے, اور آگے کے لیے اس کو اپنی بارگاہ کے لیے خاص کر چن لیا ہے. اور جو جمعے کا دن ہوتا ہے, جمعے کے دن کے خاص اوقات وہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھی جائے, فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی جائے, اور اس کے بعد جو ایک خاص چیز میں بتانا چاہوں گا وہ ہوتا ہے جمعے کے وقت جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں. ہماری عوام میں اس چیز کی بڑی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ جب وہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت پہنچتے ہیں وہاں پہ. حالانکہ جمعے کے دن کے لیے جو خاص ارشاد ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. حکم یہ آ گیا ہے کہ جب جمعے کے لیے تمہیں ندا دی جائے تو تم دوڑ کر جاؤ. فاسعوا صحیح سے بنا ہے, صحیح کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا, اب یہ نہیں آرام آرام سے چل کے جاؤ اور وہ وقت ختم ہو جائے. فرمایا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرح, وذروا البیع, اور خرید و فروخت کو, معاملات کو, تجارت کو چھوڑ دو, ترک کر دو, کیونکہ واللہ خیر الرازقین, اللہ نے رزق دینا ہے. جب تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے یہ سوچ کے جاؤ گے کہ مالک جب تو نے ہی پیدا کیا ہے تو میں تیری بارگاہ تیرے ذکر کی طرف آ رہا ہوں, بس میرے کھانے پینے کا, میرے کام معاملات کا, میرے تجارت کا, میرے کاروبار کا ذمہ تیرے اوپر ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے اوپر اتنا بھروسہ, اتنا توکل, اتنا یقین رکھ کے آتا ہے تو فرمایا کہ میں پھر کسی کے توکل توڑتا نہیں ہوں. اور وہ بندہ جو ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے, جب موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے, آپ کے پاس بکریاں تھیں, آپ جایا کرتے تھے, اور جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ جو ہے نا اپنا آسا مبارک چھوڑ دیتے تھے, تو اس وقت کا جو بھیڑیا ہوتا تھا, بھیڑیا اس آسے کو اٹھا کر حفاظت کیا کرتا تھا. ہوئے کہ یہ بھیڑیا تو ان کا دشمن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے لو عرش کے رب سے لگی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہی دشمنوں کے ہاتھوں تمہاری حفاظت فرماتا ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیجا کہ فرعون دشمن تھا, خدا کا بھی دشمن تھا, موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا. اللہ نے فرمایا کہ میں تو اتنا قہار اور جبار اور کریم اور رحیم ہوں کہ میں جب اپنی کرشمہ اور یہ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پیدائش کرواتا ہوں, موسیٰ کی پرورش کرواتا ہوں, اور اسی طرح اس بھیڑیے کے ہاتھوں بکریوں کی حفاظت کروا رہا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بار رب پر توکل ہونا چاہیے. تو جو جمعے کا دن ہوتا ہے اس کے لیے خاص حکم یہی آیا ہے کہ خرید و فروخت کو ترک کر کے آپ عبادت کی طرف جائیں. اب دعا کس ٹائم پہ مانگنی چاہیے؟ ہم تو وہ وقت ہی گنوا دیتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے آج تک ہماری عوام کو کہ ہم نے دعا کس وقت مانگنی ہے. جمعے کے دن کی خاص وقت بتا رہا ہوں, اس وقت میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبوب کملی والے نبی کے صدقے میں ضرور قبول فرماتا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ جب امام صاحب پہلا خطبہ دیتے ہیں,
پہلے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے خطبہ سننا واجب ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے کاروبار میں گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آخری رکعت میں پہنچتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ خرید و فروخت کو، معاملات کو چھوڑ کر آ جاؤ، پہلے تقریر سنو، واعظ و نصیحت سنو کہ اسلام کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے نا، ہم بڑے طریقے کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو پہلے آتے ہیں نا تو ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں؟ ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک اس خطبے کے اندر جو کچھ بھی امام صاحب فرما رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے، میں اس کے آگے سر خم تسلیم کر کے بیٹھا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں۔ اب خطبہ عربی میں ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم اس بات کا وعدہ کر کے جاتے ہیں۔ جب امام صاحب پڑھتے ہیں نا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہا، اس میں تو سارا وعدہ آ گیا ہے کہ مالک میں انصاف بھی کروں گا، احسان بھی کروں گا، قریبی رشتہ داروں کا خیال بھی کروں گا، دور کے رشتہ داروں کا خیال بھی کروں گا، اور پھر اس کے بعد درود بھی پڑھوں گا نبی پر۔ پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ہم سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، سر خالی جھکانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو مفہوم کا جب پتہ چل گیا تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا خطبہ جب امام صاحب نے دے دیا، اس کے بعد درمیان میں امام صاحب چند سیکنڈوں کے لیے توقف کرتے ہیں۔ اب یہ توقف کیوں ہوتا ہے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے توقف ہوتا کیوں ہے؟ نہ کریں۔ بالکل، حالانکہ جو ہم عید کا خطبہ ہوتا ہے اس میں توقف نہیں ہوتا، جمعے میں ہوتا ہے توقف۔ اس کی وجہ جو علماء کرام نے بیان کی، جو میرے آقا نے آ کر بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مالک تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب تو نے خالی ہاتھ نہیں لٹانا ہمیں۔ بس جب یہ ارادہ کر کے درمیان میں چند سیکنڈ جو ملتے ہیں، ان سیکنڈوں کے اندر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھائیں گے تو ہاتھ باندھ کے بیٹھیں کہ مالک میری یہ پریشانی ہے، اس کو حل فرما۔ اس دورانیے میں دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اس وقت کی فضیلت ہی اتنی ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہو گئی آج کے دن کے حوالے سے۔ اور اسی طرح رجب کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بات جو ہے مسند فردوس جلد 1 صفحہ نمبر 81 پہ بھی موجود ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہے، مسند فردوس کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر یہ جو گناہ ہے نا، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ بھی ایسے مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 446، یہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کی جائے، صغیرہ گناہوں کے بارے میں دعا مانگی جائے، حلال رزق کی دعا مانگی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اختتام سے پہلے دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات جو ہے وہ بتائی۔ یقین بہت سارے علم ان تمام معاملات سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ لائل ہیں۔ دوسرا یہ کہ قبولیت کا جو آپ نے وقت بتایا ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، شاید بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، یقیناً ان کو اس سے رہنمائی ملی ہوگی۔ اب جیسے آپ نے جن چیز کا اور اذکار کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جیسا بھی ہم نے گفتگو کی کہ معاملات کو بہتر کیسے بنانا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اسکیجول بنانا ہے اس کو کیسے بنایا جائے لوگوں کے لیے آسان اور سہل ہو جائے، اور دوسرا رجب کے اندر اور بھی دیگر معاملات ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو فرما لیں تاکہ جو لوگ ان کو عمل کرنا چاہیں ان کو تھوڑی سی رہنمائی ملے۔ جی، رجب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ رجب انشاءاللہ بھی چند ہی لمحوں کے بعد آنے والا ہے، اور اس پورے رجب کے مہینے کے اندر اگر ہم انبیاء اکرام کا زندگی کا مطالعہ کر لیں، صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، اور صوفیاء اکرام کو دیکھ لیں، تو ان کا ایک ہی منشور رہا ہے، وہ منشور تھا رمضان کی تیاری کرنا، ایک ہی منشور رہا۔ اور اس منشور کو 1400 سال پہلے میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا۔ حضور نے یہ بات مسند فردوس کے اندر بھی موجود ہے، امام قسطلانی نے بھی لکھا اور امام غزالی نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے بھی لکھ دیا اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اور منشور یہی ہوتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، اگر تم بیک وقت روزے رکھنے لگ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کمزور ہو جاؤ، کیونکہ اسلام جو ہے آپ کی فٹنس کا خیال رکھتا ہے، اسلام جو ہے آپ کے اپنا ظاہر کا بھی خیال رکھتا ہے، آپ کے باطن کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ظاہر کا خیال ایسے کیا کہ اگر تم اچانک آ کر رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دو گے تو صحت بگڑ سکتی ہے، اور روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے کہ جو صحت کو بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بندہ تندرست ہو جاتا ہے، اور تندرست جب ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی تیاری کرو۔ تیاری یہ ہے کہ ایسا ایسا اپنی طبیعت کو ہلاؤ، رجب کا مہینہ آ جائے تو نفلی روزے رکھو، بہت خوب، روزانہ نہیں تو ایک روزہ رکھ لو پہلی تاریخ کا۔ اچھا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو رجب کے کسی بھی دن کا، جیسے 27 رجب آ رہی ہے، میرے آقا جب لامکانوں پہ گئے اس رات کو آپ قیام کر کے دن کو روزہ رکھ لیں، ایک ہی روزہ رکھ لیں، زندگی بھر کے لیے ایک روزہ کافی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نفلی روزوں میں سے فرضی روزے جو ہیں وہ تو الگ ہم پر فرض ہیں، اور پھر یہاں پر علامہ نے بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا
کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، علامہ اقبال نے کیا لکھا، انہوں نے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب علامہ نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا کہ یہ مہینہ تو اللہ نے عطا کر دیا ہے، اب تم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول بنانا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم جو ہے نا منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، میراث میں تو چاند تارے نہیں ملا کرتے۔ تو ان کے اشعار کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ جو ہے رمضان کے اندر اپنی منزل تلاش کرنے سے پہلے شعبان اور رجب کے اندر آئیں۔ اور دوسرے جو معاملات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ آ گیا، اس میں ہمارے بوڑھی خواتین، ہمارے بوڑھے حضرات، وہ جو بڑے عرصے دراز سے اپنے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس مہینے کے اندر چھٹی بھی کرنی ہے خواجہ صاحب کی، اچھی بات ہے کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جی رجب آ رہا ہے، ہم نے کنڈے بھی کرنے ہیں، پھر تبارہ کی روٹی بھی بنانی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس میں کچھ تحفظات ہیں، کچھ توہمات ہیں، ان پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، چھٹی ہو یا تبارک ہو یا کنڈے ہوں یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کر رہے ہیں اپنے مرحومین کو اصال ثواب، اور اصال ثواب ہونا چاہیے۔ اللہ نے 28ویں پارے میں اجازت دی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے اصال ثواب کرنا ہے، خواجہ صاحب کی چھٹی منانی ہے۔ اور جو کنڈے ہیں نا، کنڈے کو اگر امام جعفر صادق کی نیاز کا نام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ہم کنڈوں کو کنڈے اس لیے کہتے ہیں کہ کنڈوں کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے بہت، کیونکہ امام جعفر صادق کی جو آپ تاریخ وصال اٹھا لیجئے تقریباً 150 کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان اسلام کے لوگ، صوفیہ، علماء اکرام، اور ان سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اور کنڈے جو ہے 15 تاریخ کو، 15 رجب کو کرنا زیادہ مناسب ہے، کچھ لوگ 22 رجب کو بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب اس کا بھی یہ ہے کہ ہم امام جعفر صادق کے اصال ثواب کے لیے نیاز کرتے ہیں، اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ کریں۔ اور اس کے اندر کچھ توہمات یہ ہیں کہ ہماری عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ کنڈے کا مطلب یہ ہے کہ کنڈے کے اندر ہی بنایا جائے اور کنڈوں کے اندر ہی کھلایا جائے، گھر سے باہر نہ نکالا جائے، اور رات کے تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں کھلایا جائے، صبح کھلایا جائے، بھائی گھر والے نہیں کھائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارے توہمات ہیں، یہ وہم ہیں۔ آپ نے جب نیاز کیا ہے، اس کا مطلب ہے اصال ثواب کرنا۔ آپ کا کنڈے کے اندر رکھ کر کھانا بھی اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اور گھر سے باہر نکال بھی سکتے ہیں، اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی مہینے میں کریں، آپ 1 رجب کو کر لیں، 15 رجب کو کر لیں، 22 رجب کو کر لیں، پورے سال کر لیں۔ یہ ایک نیاز ہے، یہ ایک اصال ثواب ہے جس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح تبارک کی روٹی، اس میں بھی کچھ توہمات ہیں، وہ یہ ہے کہ جی تبارک کی روٹیاں جی کہتے ہیں کہ 40 روٹیاں ہونی چاہیے اور 40 مرتبہ ہی سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اسلام نے مطلق آ کر یہ کہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ مسلم کی حدیث پاک ہے کہ سورہ ملک تو ایسی صورت ہے کہ جو بندہ اس صورت کو اپنی زندگی میں روزانہ رات کو پڑھ کے سوئے گا، یہ صورت آپ کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گی، میدان معاشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ حضور نے فرمایا کہ معاشر کا میدان لگ چکا ہوگا اور اعلان ہو چکا ہوگا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اور بلندیوں سے مشرق کی جانب سے آواز آئے گی کہ مالک اس کو جہنم میں داخل نہ فرمائے، اس کو جنت میں داخل۔ اللہ فرمائے گا یہ تو گناہ اس کے زیادہ ہیں، تو وہ عرض کرے گی کہ مالک میں گناہوں کو نہیں جانتی، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑتا تھا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ فرمائے گا تو ہے کون؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ سورہ ملک ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گی مالک سورہ ملک ہوں، جس کو روزانہ سونے سے پہلے یہ تلاوت کیا کرتا تھا، اٹھنے کے بعد یہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب حکم ہوگا کہ سورہ ملک کو جو لوگ تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سورہ ملک کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں تبارک، اس میں سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ 1 روٹی لے لیں، آپ روٹی نہ بھی لیں، کچھ میٹھا ہو اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبارک۔ یہ بھی بالکل درست ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو توہمات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور اس کو ہم اصال ثواب کہتے ہیں۔ اصال ثواب درست ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ آقا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جو کر سکتے ہو کرو۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کرو۔ یہ حدیث پاک جو ہے ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پہ موجود ہے۔ تو انہوں نے اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوایا، تو کہا کہ یہ میری ماں کے اصال ثواب کے لیے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ جو توہمات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی، اور یہ سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میں گزارش کروں گا سید انس کریمی سے کہ وہ کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔
بے وقعتوں بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ، کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ، خود کو ایک سیر بنا لایا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک میں جالیوں سے تجھے دیکھا ہوں، اور یہ کہیں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ جزاک اللہ جناب سید انس کریمی صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے، بڑی خوبصورت آواز اور بڑا ہی خوبصورت انداز۔ پروگرام کے آخری جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کے چند لمحات ہیں، میں گزارش کروں گا مفتی زاہد اسلم الرضوی صاحب سے۔ آج کے دن کی مناسبت سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، بہت سارے معاملات کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، بہت سارے ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا جس کے بارے میں شاید زیادہ لوگ نہ جانتے۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے خاص طور پہ آپ نے بڑی سے حاصل گفتگو کی ہے۔
آخر میں آپ جاتے جاتے جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کوئی کیسا پیغام آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں ہے. اس وقت معاملات شاید اب بہت سارے جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا. میں چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے ایک پیغام ضرور دیں اور اس وبا سے بچاؤ کیونکہ ضروری ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک پیغام ضرور پہنچائیں. بالکل جی. اس وقت ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ بہت پریشانی والی جگہ ہے، ہم سب کو بچنا ہے. اور میں اس رجب کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، اسی کے اندر ہی میسیج اور پیغام ہو جائے گا. یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی جو اپنا بد دعا ہے، مظلوم کی جو ہے، مظلوم کی جو چیخ و پکار ہے، اس سے بچیں. مطلب ظالم نہ بنیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں اور کسی کو ستائیں نہیں، کسی کو کمزور جان کر اپنی پنجہ آزمائی کرتے ہوئے اس پر زیادتی نہ کریں. کیونکہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے نا، رجب کا مہینہ، اس مہینے کو زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جانتے تھے. تاریخ ابن عساکر کے اندر دیکھیے نا کہ اس میں جو ہے صفحہ 81 پہ لکھا گیا ہے کہ لوگوں کے اگر کسی سے کوئی معاملات خراب ہو جاتے تھے تو جو مظلوم ہوتا تھا نا تو وہ انتظار کرتا تھا کہ ابھی ٹھہر جا، میں تیرے سے کچھ بھی بدلہ نہیں لوں گا، بس وہ میرے رب کا مہینہ آنے دے. اور رب کا مہینہ الرجب الشہر اللہ. زمانہ جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ بس یہ رجب کا مہینہ آئے گا اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دینی ہے اور یہ تیرے لیے جو بھی بد دعا ہے وہ کر دینی ہے. تو رجب کے مہینے کا انتظار کرتے تھے. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی پہلے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بھی باپ دادا سے یہ سنا ہے کہ جب تم پر کوئی ظلم کرے نا تو بس یہ کہ اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، لیکن رجب کے اندر اگر مظلوم اپنے ظلم کی داستان سنائے، اپنی مظلومیت کی داستان سنائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ فوراً قبول کرتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچا جائے. اس مہینے کے اندر کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں. اگر کسی سے کوئی نچاکی چل رہی ہے، ترک تعلق آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ تعلقات اپنے بحال کریں اور معافی اطلافی کر لیں. اس مہینے کے اندر کسی کے بد دعا نہ لیں، خدا را نہیں تو تباہی اور بربادی کا وقت ہے. اور اس وبا سے بچنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، آپس کے معاملات بھی درست کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آج کے دن ہمارے پاس یہاں پر پروگرام میں موجود رہے اور ہم سے گفتگو کی. سید انس کریمی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں پر آئے پروگرام میں. آپ کو زحمت انشاءاللہ آگے دیتے رہیں گے دونوں حضرات کو. ناظرین، یہ پہلا سیگمنٹ تھا، کچھ آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کی ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. دیگر کچھ معاملات ہیں اس کے پر ابھی بات کرنی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.